दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 27 तारीख है। अलविदा जुमे का दिन है और 27वीं शब है, यानी लैलतुल कदर की रात भी है और अलविदा जुमे का दिन है। हजारों साल बाद ऐसी तारीख और ऐसा दिन आता है कि जब ये दो दिन आपस में मिल जाए, लैलतुल कदर की रात और जुम्मतुल विदा यानी अलविदा की रात मिल जाए। तो अल्लाह वालों, आज वही बाबरकत दिन आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पूरे साल के दिन फेर दिए जाए, आप पर रहम किया जाए, आप पर करम किया जाए, रब की फजल की चादर आप पर बिछा दी जाए, तो अल्लाह वालों, आज इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़िएगा, क्योंकि आज का ये जो अमल है, आज का ये जो वजीफा है, ये आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा। क्योंकि आज माह रमजान मुबारक की 27 तारीख है, लैलतुल कदर की रात है और अलविदा जुमे की रात है। तो अल्लाह वालों, ये दो वक्त एक साथ आ गए हैं, तो आज आप लोगों ने इस खास दिन से फायदा उठाना है और अपने लिए बेशुमार की आसानियां करवानी है। और आज एक खास दुआ होगी, उस दुआ में जरूर शिरकत करनी है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों के लिए दुआ की जाए, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी हाजत के मुतालिक जरूर लिखना है। इंशाअल्लाह आपको दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाबों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी हो। अल्लाह वालों, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं और हर बात डिटेल में समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आपकी जिंदगी को तब्दील करके रख देगा, आपके लिए आसानियां लेकर आएगा, रास्ते की हर रुकावट को इंशाअल्लाह हटा देगा, पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत का इंतजाम हो जाएगा। इंशाअल्लाह इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, शानो शौकत भी मिलेगी और शिफा भी मिलेगी। आज का ये अमल आप लोगों की जिंदगी का सबसे बेहतरीन अमल होने वाला है। आज की ये रात आप लोगों के लिए बहुत खास रात है, आपकी जिंदगी को तब्दील करने वाली रात है। अल्लाह वालों, हजारहा रातों से अफजल रात को लैलतुल कदर की रात को कहा गया है। अगर अहादीस मुबारका का जायजा लिया जाए तो बहुत सारी हदीसें रिवायत हुई हैं, जो कि हर साल मैं आप लोगों के आगे बयान करता ही रहता हूं। आज इस रात की फजीलत के मुतालिक कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ अमल के मुतालिक बताऊंगा, क्योंकि अमल बताने में ही वक्त लग जाएगा। क्योंकि अल्लाह वालों, आज की रात बहुत खास रात है। आज आप लोगों ने लाजमी आज की रात को अल्लाह पाक को दे दें। आज ये सोचें कि पूरे साल की इबादत में आज की रात ही कर लो, आज में अपने नसीब को चमका लो। अगर आपकी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, आपकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए भी आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग बे औलाद हैं और साहिबे औलाद होना चाहते हैं, तब भी इस अमल, इस वजीफे से मुस्तफीज हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर जरूर रहम फरमाएगा, आप पर जरूर करम फरमाएगा। बस इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें, इंशाअल्लाहुल अजीज ये आमाल ऐसे आमाल हैं, आपकी जिंदगी को यकदम तब्दील करके रख देंगे। आपको इस तरह से आसानियां मिलेंगी, आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। और नवाफिल के सही तरीके, जिनको कुन फयकून के नवाफिल कहा जाता है, इंशाअल्लाह उन कुन फयकून के नवाफिल के मुतालिक भी आपको बताऊंगा, जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन अगर आप लोग 27वीं शब को, इस ताक रात को पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप लोगों के लिए भरपूर किस्म की आसानियां होंगी। अल्लाह वालों, हम लोगों ने गफलत में रजब के महीने को गुजार दिया, शबान के महीने को गुजार दिया, रमजान का महीना भी अपने इख्तिताम पर है। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर 29 का रोजा हुआ तो 2 दिन बचे हैं। तो अल्लाह वालों, खुद सोचें, इस गफलत को अपने आप से दूर करें और इस दुनिया की मोहब्बत को दूर करें। आज अल्लाह पाक को राजी करें और उम्मत के हक में सबसे पहले दुआ करिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, उम्मत के लिए दुआ करें। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहें कि या रब्बे जुल जलाल, उम्मत पर रहम व करम जारी फरमा, उम्मत पर रहम फरमा दे। अल्लाह वालों, जब आप लोग उम्मत के लिए रहम की अपील करेंगे, रहम की दुआ करेंगे, मदद की दुआ करेंगे, अल्लाह पाक सबसे पहले तो आपकी बख्शिश फरमा देगा। सबसे पहले आपकी बख्शिश होगी। अगर आप लोग उम्मत का दर्द लेकर अल्लाह पाक की बारगाह में जाएंगे, तो अल्लाह वालों, आपके लिए पहले आसानियां होंगी। अल्लाह पाक पहले आपकी मुसीबतों को ठीक करेगा
اس کے بعد امت پر رحم فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ہماری کوشش یہی ہے کہ آج اللہ پاک سے امت کے لیے دعا کریں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ماحول کیا چل رہا ہے، حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، کتنی وارداتیں ہوتی ہیں، کتنی امواتیں ہوتی ہیں، گننا مشکل ہے۔ مسلمان کی جانیں لے رہا ہے، مار رہا ہے، اور اللہ والوں اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اگر ایک مسلمان نے ایک انسان کو مار دو، یعنی کہ بالکل غلط کسی غیر مقصد کے تحت آپ مار دو، تو اللہ والوں گویا آپ نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو آج آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کی ارد گرد کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج اللہ پاک سے مدد کی اپیل کریں گے، آج اللہ پاک سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائے گا، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے، لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 23 کی رات لیلۃ القدر کی ہو چکی ہے۔ تو اللہ والوں، آج 27ویں شب ہے، طاق رات ہے، اور یہ رات بھی بہت خاص ہے، تو لہٰذا آج اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اللہ والوں، آج انشاءاللہ اللہ پاک کو راضی کریں گے۔ اب آپ لوگوں نے نوافل کس طریقے سے پڑھنے ہیں، ذرا اس کو سماعت کر لیں۔ مغرب کے بعد آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، فجر سے پہلے آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ کسی وجہ سے یا پھر ویڈیو آپ تک دیر سے پہنچی تو آپ لوگ ان نوافل کو 29 کی رات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کن فیکون کے نوافل ہیں۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو جائے، نیت سماعت کر لے۔ دیکھیں، ہر بندے کی یہ 4-5 ہی مسئلے ہوتے ہیں اس کی زندگی میں، اور اگر ان مسئلوں کا حل ہو جائے تو زندگی خود بخود خوشگوار ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ لوگ 2 نفل پڑھیں گے اپنے حلال رزق کے لیے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل رزق میں وسعت کے لیے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل وسعت رزق کے لیے یا کثرت رزق کے لیے، یا رزق کریم اور رزق کثیر کے لیے۔ آپ لوگ جیسے بھی چاہیں آپ نیت کر سکتے ہیں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے آپ لوگ نیت باندھ لیں گے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ 1 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ قدر پڑھنی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس والی سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، سورہ قدر کو پڑھیں گے۔ سورہ قدر صرف 1 بار پڑھی جائے گی۔ اگر آپ کو سورہ قدر نہیں آتی تو پھر سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں گے۔ کتنی بار پڑھیں گے میں نے آپ کو بتا دیا شاید، آپ لوگ 7 بار پڑھیں گے۔ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنی ہے، 7 بار پڑھیں گے۔ 1 بار سورۃ الفاتحہ اور 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ اگر آپ کو سورہ قدر نہیں آتی، یہ پہلی رکعت کا بتا رہا ہوں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے پھر کھڑے ہوں گے قومے میں، پھر آپ لوگ سجدہ کریں گے، جلسے میں بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر آپ لوگ دوسری رکعت کی طرف آ گئے۔ آپ لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، اب آپ لوگ 7 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں گے، 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، اور پھر آپ لوگ اسی طریقے سے اپنی پوری نماز کو مکمل کر لیں گے۔ ان نوافل کو 2 کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ 2 رکعت نفل آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ کوشش کریں کہ سورہ قدر ہی پڑھیں، اگر نہیں آتی تو بات اور ہے، اگر آتی ہے تو پھر آپ لوگوں نے سورہ قدر ہی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 2 نوافل پڑھ لی ہے، اب پھر آپ لوگ دوبارہ کھڑے ہوں گے اور 2 نوافل کی نیت باندھیں گے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل، اور کس حاجت کے لیے کریں گے آپ لوگ نفل؟ ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے آپ لوگ 2 رکعت نفل کی نیت باندھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، اور پھر وہی سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی اور سورہ قدر پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ لوگ 7 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھ لیں گے، اور یہ آپ لوگوں کے 4 نفل ہو گئے۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، پھر آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کے لیے، دراز عمر بالخیر کے لیے، اپنی عمر میں برکت کے لیے۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو، یعنی کہ اس جو نماز کو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کے لیے، اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں گے، اور آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے،
ہاتھ اٹھانے اور باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر سورہ قدر پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں ویسے ہی سورۃ الاخلاص شریف پڑھ لی جائے گی۔ اب اللہ والوں آخری کے دو نفل پڑھنے ہیں، وہ کس طریقے سے پڑھنے ہیں آپ نے؟ یہ کن فیکون کے نوافل ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ نے آخری جو نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل۔ اب اللہ والوں آپ کی جو حاجت ہے، یعنی اگر آپ لوگ اپنی پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر کر لیں، اگر کچھ نہیں ہے تو آپ نے حاجت کے لیے کہہ دیں کہ حاجت کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت کو باندھ لیں گے۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نے سورۃ القدر شریف پڑھنی ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یعنی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تمام کے تمام نوافل میں ایک جیسا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے ایسے ہی 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ اب یہ آپ کا عمل جو ہے، جو آپ کے نوافل ہیں، یہ 8 آپ لوگوں نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے، مطلب کہ جو آپ کی حالت ہے، جیسے آپ نے سلام پھیرا ایسے ہی آپ لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اپنے ہاتھ کو آپ لوگ سیدھا کر کے رکھیں گے، سیدھا کہہ لیں یا الٹا کہہ لیں، دعا کی طرح ہاتھ کر کے آپ لوگ سجدہ کریں گے اور اللہ پاک سے اپنے لیے مانگنا شروع کریں گے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ اس دعا کے اندر سب سے پہلے امت کو شامل کریے گا۔ پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھیے گا، اس کے بعد پھر آپ لوگ امت کو شامل کریے گا اور امت کے لیے دعا کریے گا۔ اینڈ میں، سب سے اینڈ میں اپنے لیے آپ لوگ دعا کریے گا، بلکہ نہیں کریے گا، میرے حساب سے تو نہیں کریں، آپ لوگ امت کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے حق میں اس ساری کی ساری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں اپنے لیے دعا نہ کریں، اگر کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ نہ کریں۔ آپ کی تقویت اور توکل کا جو ہے وہ رزلٹ وہ اس میں ہی آ جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پھر اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ نوافل آپ لوگوں نے پڑھ لیے، آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ ہے، تو 27ویں رات کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیے۔ اب آپ لوگوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ پہلے یا تو یہ سورہ یاسین پڑھ لیں، یا سورہ یاسین اگر آپ کو اینڈ میں پڑھنی ہے تو اینڈ میں پڑھ لیجئے گا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ سورہ یاسین اس کے بعد پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ والوں یہ کلمہ طیبہ بہت خاص کلمہ ہے، یہ کلمہ پورے دار اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ یہ کلمہ شریف ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کریں، ڈوب کے کریں، جتنا زیادہ ڈوب کے آپ لوگ کلمہ شریف کا ورد کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر اتنا ہی فضل فرمائے گا، اتنا ہی رحم فرمائے گا، اتنا ہی کرم فرمائے گا، کیونکہ کلمہ یہ بہت خاص ہے، یہ دین اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ دین اسلام کا دروازہ ہے، اور جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ دوستو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد بھی ہے اور پہچان بھی ہے اور اسلام کی نمایاں شخصیت ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت، ایک ہونے کا اظہار کرتا ہے، اس سے انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ والوں صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی دل سے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھے اس کا جنت میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں اس کلمے کا زندگی میں ذکر انسان کو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل اور روح کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر انسان دل سے لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اللہ کی تعریف کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں اس کلمے کو زندگی میں اپنانے سے انسان اپنے اللہ سے وحدانیت میں یقین رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر روزانہ انسان کے لیے برکت اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ انسان کی بنیادی شخصیت ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کی زندگی میں برکات اور سکون لاتا ہے۔
اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش کرا لیتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ نے تمام مقصد کو، آج جس حاجت کو آپ رب کریم سے 100% گارنٹی سے پورا کرانا چاہتے ہیں، ضد کر کے مانگتے چلے جائیں اور اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ اللہ والوں، آپ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ اور آپ لوگوں نے لیلۃ القدر کی رات کیا پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، یہ سب سے سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ آج رات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، 1000 ٹائم کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اب ہم لوگ ایک اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ اعمال کر لیں، اگر یہ اعمال آپ لوگ نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ آئے دوسرے عمل کی طرف چلتے ہیں، اس وظیفے کو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر دونوں عمل کو کریں گے تو بہترین ہے، ورنہ اگر ایک عمل کو بھی کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرما دے گا۔ اب دوسرے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگوں نے ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، کوئی جاب کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کیا اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ آج یہ دیکھیں کہ رات کیسی ہے، آج یہ دیکھیں کہ مہینہ کون سا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر رستے کھلیں گے، پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہوگا۔ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کا یہ موقع، یہ سنہری موقع ہرگز بھی ہاتھوں سے ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے تانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔
اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے دو پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں ساتوں زمینوں اور آسمان، درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں، آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 33 बार 33 टाइम्स सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक बात जहन नशीन कर लें कि इस अमल, इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही करना है। तादाद ना कम ना ज्यादा, तीनों तस्बीहात 33 बार पढ़ी जाएंगी। मिलाकर गिनेंगे तो 99 एक कम 100 हो गया। और इतनी बार ही पढ़नी है आंखें बंद करके, और पूरा अपने मकसद को जहन में रखकर, मामलात को जहन में रखकर पानी का गिलास अपने पास रखें, पानी का गिलास अपने सामने रखें, फिर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह ऐसी रूहानियत मिलेगी, ऐसी नूरानियत मिलेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं देखें कसम नहीं खाता। आप जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं इस बात को कि कसम खाने को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ये वजीफा मैं खुद करता हूँ, आज भी करा है, हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ। सोचें कितना ज्यादा ये फजीलत वाला अमल होगा जिस वजीफे को मैं रोजाना पढ़ता हूँ। मैं तो क्या, मेरे बड़े भाई भी, मेरी वालिदा माजिदा भी, सब पूरा घर ये अमल ही पढ़ता है। और इतने फायदे होते हैं इस अमल के कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि जो बंदा पढ़ता है अल्लाह पाक कामयाबियों से हम किनार फरमा देता है। अल्लाह वालों, उसके बाद आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल तो आप लोग अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये अमल बहुत खास है। अगर पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा, यानी फजीलत और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ ले, वो काफी है आपके लिए। अल्लाह वालों, ये वजीफा खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद ये अमल आप सब लोगों के लिए होगा। आप लोग सवाब की नियत से इसको शेयर करें, तो वरना ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। आप भूल जाते, अभी शेयर कर दें, मैं आपको बता रहा हूं बहुत फायदा होगा। जब आप लोग आखिरत में पहुंचेंगे रोज़े महशर में, तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों की ये छोटी छोटी नेकियां, ये कितने बड़े बड़े अजर और सवाब की बशारतें आपको उस टाइम पे सुनाएंगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहमत व करम के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।